अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरकारी हॉस्पिटल की नर्स थी। शौहर सारी तनख्वाह जुए में अड़ा देता और मजबूरन मैं वहाँ से दवाई लेकर बेच देती और साथ ही उन औरतों की मेडिकल मदद करती जो नाजायज़ ताल्लुकात में माँ बनने वाली हो जाती थी। मेरी बड़ी बेटी जो अभी सिर्फ 16 बरस की थी, एक रोज़ घर में बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इंसान जब बेबस होता है तो वो सब कुछ करने पर तैयार हो जाता है जिसके बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचता। मैं भी इसी बेबसी की एक लंबी रात में फंसी हुई थी। मेरा नाम नजमा है। मैं एक सरकारी अस्पताल में नर्स हूँ। मेरे बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि नर्सों को तो बहुत तनख्वाह मिलती है, लेकिन सच ये है कि हमारी तनख्वाह 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान होती है, और वो भी सिर्फ कागजों में होती है। हकीकत में हम कभी पूरी तनख्वाह नहीं ले पाते। हाँ, अगर किसी का बच्चा पैदा हो जाए और हम थोड़ा बहुत ताउन करें तो बाज़-औक़ात लोग खुश होकर 500,000 रुपए दे देते हैं। कभी कभार कोई खुशहाल मरीज आ जाए तो 5,000 भी दे देता है। लेकिन ये सब गैर सरकारी होता है। यानी अगर किसी ने हमारी शिकायत कर दी तो हम इन पैसों को ना सिर्फ वापस करेंगे बल्कि नौकरी से भी जा सकते हैं। इसलिए अक्सर हमें खामोशी से काम करना पड़ता, और इनाम के तौर पर मिलने वाले पैसे भी किसी भिखारी की तरह झोली में डाले हुए महसूस होते। मेरी ज़िंदगी का एक और कड़वा सच ये है कि मेरा शौहर एक लापरवाह और बेहिस इंसान है, जो ना सिर्फ मुझसे मेरी तनख्वाह छीन लेता है बल्कि उन पैसों को जुए में उड़ा देता है। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है जो अभी स्कूल नहीं जाती, लेकिन उसकी खुराक और सेहत का ख्याल रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। आज भी जब तनख्वाह मिली तो मैंने दिल में ये ठान ली थी कि इस बार अपने हाथ से अपने पैसे खर्च करूंगी। मुझे राशन वाले को भी कुछ देना था, जिससे महीनों से उधार लेकर गुजारा कर रही थी। राशन वाला एक शरीफ आदमी है जो मुझे अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो भी कब तक बर्दाश्त करता। वो कभी कभार मुझे 4-5 हज़ार की अदायगी का कहता और मैं भी थोड़ा थोड़ा करके गुजारा कर लेती, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हिसाब दोबारा बढ़ जाता। उसका कहना था कि कम से कम इतना तो दे दिया करो कि असल रकम में कमी हो। लेकिन मैं क्या करती जब मेरे अपने शौहर ने मेरी जेब में हाथ डालकर सब कुछ निकाल लेना होता। आज जब मैं घर वापस आई तो मुझे लगा शायद वो घर पर नहीं होगा, क्योंकि अक्सर वो दोस्तों के साथ होता है, लेकिन आज वो घर पर मौजूद था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, वही जाली मुस्कुराहट जो हमेशा मेरे दिल में नफरत भर देती थी। उसने प्यार भरे जुमले बोलने शुरू किए और मुझे अपने पास बुलाया, जैसे वो मेरा बहुत ख्याल रखने वाला शौहर हो। मुझे मालूम था कि ये सब ड्रामा है, लेकिन फिर भी मैं उसके झांसे में आ गई। जैसे ही मैं उसके करीब गई, उसने एक झटके में मेरी जेब से तनख्वाह निकाल ली और खुश होकर जेब में डाल ली। मैंने कहा, सिर्फ 2,000 रुपए दे दो, मुझे एक कुलीग को देने हैं, मैंने उससे उधार लिए थे। वो सुबह अस्पताल में मुझे पैसे वापस करने का कह चुकी थी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक ना सुनी। वो कहने लगा, मेरे भी बहुत काम है, और कुछ ही देर में वो बाहर निकल गया। मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने उधार वाली वर्कर को फ़ोन किया और कहने लगी कि तुम्हें तनख्वाह मिली है, अब तो दे दो। तुम जानती हो मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, मेरे घर का किराया देना है। मैंने उसे कहा, बस एक दिन और दे दो, मैं कुछ करके इंतज़ाम करती हूँ। लेकिन दिल ही दिल में मैं खौफज़दा हो चुकी थी, क्योंकि ये वो लड़की थी जो अगर गुस्से में आ जाती तो वार्ड में सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर सकती थी। उस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी दलदल में फंस चुकी हूँ, जहां मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरी जेब खाली थी, मेरी बेटी भूखी थी, राशन वाला रकम मांग रहा था, अस्पताल में कुलीग उधार वापस चाहती थी, और मेरा शौहर मज़े से बाहर निकलकर किसी होटल में बैठा सिगरेट पी रहा होगा। और मुझे किस मुसीबत में डाला गया है? पूरा महीना काम करो
اور جب تنخواہ ملے تو ایک جھٹکے میں کوئی آپ سے چھین لے. کتنا برا لگتا ہے. میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا. زندگی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اچھے برے کی تمیز ختم ہو چکی تھی. میرے شوہر کی لاپرواہی، میرے حالات کی تنگی اور بیٹی کی ضرورتوں نے مجھے اس نہج پر پہنچا دیا کہ میں وہ کام کرنے لگی جس کے بارے میں کبھی سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی. میں نے اسپتال کے گودام سے دوائیاں چوری کرنا شروع کر دی تھی. وہ دوائیاں جو حکومت ہمیں مریضوں کے لیے دیتی تھی وہی میں چپکے سے نکال کر باہر کے میڈیکل سٹور والوں کو بیچ دیتی تھی، اور وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ دوائیاں سستی پڑتی ہیں اور ان کی مارکیٹ میں زیادہ قیمت ملتی ہے. میں ایک دوائی بیچ کر جتنا کما لیتی تھی وہ میرے لیے مہینے بھر کے گزارے کے لیے کافی ہوتا تھا. میں نے سب سے پہلے وہی دوائیاں نکالیں جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی تھی، جو روزانہ استعمال ہوتی، جن پر کوئی خاص نظر بھی نہیں رکھی جاتی. میں نے وہ دوائیاں ایک چھوٹے میڈیکل سٹور والے کو دے دی جو اسپتال کے پاس ہی تھا، اور اسے کہا کہ خاموشی سے رکھ لو، قیمت کم لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے کبھی سوال نہ کرنا. اس نے فوراً مان لیا، اور اگلے دن جب میں نے اس سے پیسے لیے تو وہ 2,000 روپے بھی اس سے نکالے جو میں نے اپنی کلیگ کو دینے تھے. اس دن مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے میں نے کسی سانپ کو دودھ پلایا ہو. لیکن اگلے لمحے جب میں نے وہ پیسے گنے تو دل کو کچھ سکون محسوس ہوا. میں نے سوچا اگر میں یہ سب نہ کرتی تو بیٹی کی فیس کہاں سے آتی، گھر کا راشن کیسے آتا، اور سب سے بڑھ کر وہ بے عزتی جو روز ہوتی تھی جب لوگ دروازے پر آ کر تقاضے کرتے اور میں چپ کھڑی رہتی. میری بیٹی اب میٹرک میں تھی، پڑھائی میں اچھی تھی، اس کے دل میں کئی خواب تھے. وہ اکثر مجھ سے کہتی کہ امی میں کالج میں سائنس پڑھوں گی اور ڈاکٹر بنوں گی. اس کی یہ باتیں سن کر مجھے رونا آتا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے حالات ایسے میں وہ سب کچھ نہیں دے سکتی. لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے جیسے بھی ہو میں اسے پڑھاؤں گی، اس کا ہر خرچہ پورا کروں گی. اور یہی سوچ کر میں نے دوائیوں کی چوری جاری رکھی. میرا شوہر اب مکمل طور پر غیر ذمہ دار بن چکا تھا. وہ دن رات جوئے میں لگا رہتا، کبھی جیت کر آتا تو چہرے پر جھوٹی خوشی سجائے کہتا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں. کبھی کوئی کھلونا، کبھی برتن، کبھی چادر. لیکن جب ہار کر آتا تو سارا غصہ ہم پر نکالتا. نہ صرف گالیاں دیتا بلکہ بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا دیتا. میں ہر بار بیٹی کو سینے سے لگا کر چپ چاپ آنکھوں میں آنسو بھر لیتی اور دل میں کہتی بس تھوڑا اور برداشت کر لو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا. زندگی اب ایک تنگ رستے پر چلنے والی لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی بن چکی تھی جہاں نہ آگے کچھ نظر آتا تھا نہ پیچھے واپسی کا راستہ تھا. میں اب عادی ہو چکی تھی اس چوری کی، اس جھوٹ کی، ان پیسوں کی جو مجھے دوائیوں کے بدلے ملتے تھے. اور میں یہ سب کرنے میں اب خود کو برا نہیں سمجھتی تھی کیونکہ میرے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ مجبوری برائی نہیں دیکھتی بلکہ وقت کی مار ہوتی ہے. پھر ایک دن ایک واقعہ ہوا جس نے مجھے ایک اور موڑ پر کھڑا کر دیا. اس دن دوپہر کا وقت تھا. میں وارڈ میں تھی کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی. وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی. کپڑے سادہ تھے لیکن چہرے پر خوف اور پریشانی صاف دکھائی دیتی تھی. اس نے آہستہ سے کہا باجی میری مدد کر دو. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں پریگننٹ ہوں لیکن میری شادی نہیں ہوئی. ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہاں ایسے کیس نہیں دیکھے جاتے. میں نے کہا بہن میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تو وہ ہاتھ جوڑنے لگی کہ آپ کو تو دوائیوں کا پتہ ہوگا، آپ نرس ہو کر بھی انجان مت بنے، میری زندگی برباد ہو جائے گی. میں عزت دار گھر کی لڑکی ہوں، اگر یہ بات باہر چلی گئی میرے گھر والے مجھے مار ڈالیں گے. میں نے اسے دیکھا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کہہ رہی تھی میں آپ کو 10,000 روپے دوں گی، صرف میری مدد کر دیں. اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ 10,000 میرے ذہن میں گونجنے لگے.
میں جانتی تھی کہ اس کے حمل کے دن ابھی ابتدائی ہیں، اور مجھے پتا تھا کہ کون سی دوائی اسے کھانے سے یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور اندر گئی جہاں دوائیاں رکھی تھیں، اور وہ مخصوص گولی نکال کر اسے دے دی۔ اس نے وہ گولی لی اور میرے ہاتھ پر 10,000 روپے رکھ دیے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور میرے دل میں شور تھا، لیکن جیب میں اتنے پیسے دیکھ کر وہ شور خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا، گناہ تو بہت بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، کم از کم میں تو مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اب میں اس کام میں بھی ماہر ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ایسی لڑکیاں زیادہ تر چھپ چھپ کر میرے پاس آتی تھیں۔ میں ان کے خوف کا فائدہ اٹھا کر ان سے منہ مانگے دام لیتی تھی، اور وہ بیچاری بغیر کسی سوال کے دے بھی دیتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور میرے پاس اب زندگی کو بچانے کا یہی ایک طریقہ بچا۔ میں تو اب برائی کے کام میں ماہر ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، ویسے ویسے میرا دل بھی سخت ہوتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، ہمارے ملک میں اگر کوئی ایک کام پوری ایمانداری سے ہوتا ہے تو وہ بے ایمانی ہے۔ میرا حال بھی اب کچھ ایسا ہی ہو چکا تھا۔ میں نے چوری سے شروع کیا تھا، پھر غیر قانونی دوائیاں دینا شروع کی، اور اب میں خود کو اس سسٹم کا ایک پرزا سمجھنے لگی تھی جو اندر سے گل سڑ چکا ہے، مگر چل رہا ہے کیونکہ سب اسی طرح اسے چلا رہے ہیں۔ ایک دن رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، اسپتال میں زیادہ رش نہیں تھا۔ کچھ مریض تھے جو وارڈ میں تھے اور باقی عملہ اپنی جگہ پہ تھا۔ میں عام معمول کی ڈیوٹی پر تھی۔ اچانک میری نظر لابی میں بیٹھی 2 لڑکیوں پر پڑی۔ وہ دونوں بھیگی ہوئی تھی، ایک رو رہی تھی، دوسری اسے چپ کروا رہی تھی۔ میں قریب گئی تو پتہ چلا وہ دونوں ہاسٹل کی لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی 6 مہینے کے حمل کے ساتھ تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا اس کا حمل ضائع کرنا ہے، اس کی 1 ماہ بعد شادی طے ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ پتہ چلے۔ میں نے کہا تم نے ڈاکٹر سے بات کی؟ تو وہ کہنے لگی ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں ایسے کیس پولیس تک جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی رپورٹ بن گئی تو ان کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، اس لیے وہ ایسی لڑکیوں سے بات بھی نہیں کرتی۔ لڑکی بہت رو رہی تھی، اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، بارش نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ وہ مسلسل کہہ رہی تھی میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کوئی میری مدد کیوں نہیں کرتا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ زمین پہ بیٹھ گئی، زور زور سے رونے لگی۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بھی اب بے بس لگ رہی تھی۔ وہ دونوں مدد کی امید سے آس پاس دیکھ رہی تھی، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ بارش کی رات میں ہسپتال میں وہی لوگ تھے جو اپنی جان بچانے آئے تھے، دوسروں کی نہیں۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی، پھر دل میں آیا کیوں نہ ان سے بات کی جائے۔ میں اس کے پاس گئی اور جھک کر آہستہ سے کہا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ چونک گئی اور بولی کیسے؟ میں نے کہا تم 2 گولیاں کھا لو۔ اس کے ہاتھ پہ 2 گولیاں رکھ دی۔ میں نے کہا یہ گولیاں تمہارے جسم کو جھٹکا دیں گی، تمہاری حالت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ڈاکٹر کو تمہاری مدد کرنی پڑے گی، اور تمہیں یوں مرنے نہیں دیں گی، کیونکہ تم اسپتال کے اندر مرو گی تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ مریض کی حالت پہلے سے خراب تھی، ہم نے جان بچانے کے لیے آپریشن کر دیا۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں اچانک ایک امید جاگ گئی۔ اس نے کہا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس یہ کام ہو جائے۔ میری شادی 1 مہینے بعد ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں نے اس سے کہا لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اگر پکڑی گئی تو میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ وہ لڑکی چند لمحے چپ رہی، پھر اس نے اپنے گلے سے سونے کی ایک چین اتاری اور میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے دیکھا تو وہ تقریباً 1 تولے کی چین تھی۔ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب خوشی بھی محسوس ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میرے کچھ دن آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا ابھی یہ گولیاں کھا لو
اور پھر لابی کے باہر ہی لیٹ جاؤ۔ جیسے ہی تمہیں کچھ ہو گیا، اس نے وہ گولیاں وہیں کھائیں، اور جیسے ہی 20-25 منٹ گزرے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے کیا کرنا شروع کر دی، اس کا جسم کانپنے لگا، اور وہ لڑکی جو اس کے ساتھ تھی فوراً وارڈ کے اندر بھاگی، چیخنے لگی، کوئی مدد کرے، میری دوست مر رہی ہے۔ ڈاکٹر دوڑ کر آئیں، مریضہ کو دیکھا تو چہرے پر فکر آ گئی۔ اس نے کہا، یہ لڑکی تو بہت خطرناک حالت میں ہے، فوراً اسے اندر لے جاؤ، اور عملے کو آپریشن کی تیاری کا کہا۔ میں بھی وہاں کھڑی تھی، جیسے مجھے کچھ علم ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا، تمہیں پتا ہے یہ گولیاں کھا کر آئی تھی؟ میں نے فوراً کہا، جی ڈاکٹر صاحبہ، لگتا ہے کسی نے مشورہ دیا ہوگا یا خود ہی کر لیا ہوگا، اب آپ کا کیا قصور؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، میں نے تو کچھ نہیں دیا، یہ تو خود ہی اپنی طبیعت خراب کر کے آ گئی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جان بچائیں۔ اور بس وہ معاملہ بھی اس طرح دب گیا، لڑکی کا مسئلہ حل ہو گیا، اور میرے ہاتھ میں 1 تولے کی چین آ گئی، جسے میں نے فوراً اپنی جیب میں رکھ لیا، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ مجھے لگا جیسے میں اب نہ صرف برائی میں ماہر ہو چکی بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا بھی سیکھ چکی ہوں۔ جب میرے پاس 10,000 روپے آئے تو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں جانتی تھی اگر میرے شوہر کو ذرا سا بھی اندازہ ہو گیا تو وہ مجھ سے وہ سارے پیسے چھین لے گا۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے ہاتھ صاف کرتا ہے، وہ محبت سے مار پیٹ بھی کر سکتا تھا وہ مجھ سے، اور اگر کچھ نہ بھی کرتا تو محبت جتانے کے بہانے میرے قریب آ کر میرے کپڑوں کی تلاشی ضرور لے لیتا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر میری ساری کمائی ہضم کر جاتا۔ اس لیے میں نے وہ نوٹ ایک پرانے کپڑے کے اندر سی دیے، اور وہ کپڑا ایک ٹوٹی ہوئی الماری کے پیچھے چھپا دیا، جہاں کبھی کوئی چیز نہیں دیکھتا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس دن میرے شوہر کی قسمت جاگ اٹھی، وہ بھی جوئے میں جیت کر آیا تھا، اور اتنا خوش تھا کہ میرے لیے چکن کی ایک پلیٹ لے کر آیا، بیٹی کے لیے پسندیدہ بسکٹ، اور اپنے لیے سگریٹ کا ڈبہ بھی ساتھ لایا، جیسے کوئی فاتح میدان سے لوٹا ہو اور سب کو انعام تقسیم کرنے نکلا ہو۔ جب اس نے دروازے پر مجھے پکارا، میں باورچی خانے میں چولہا بند کر رہی تھی، جیسے باہر آئی تو وہ بولا، دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اور اس نے بیٹی کو آواز دی۔ بیٹی کو بسکٹ تھما دیے۔ میں حیران ہو گئی، کیونکہ ایسا دن ہماری زندگی میں شاذ و نادر ہی آتا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ آج کا دن تو کتنا اچھا ہے، اتنا اچھا دن برسوں بعد آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بیٹھ گیا، کہکہا لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، واہ واہ، تو اب خوش ہو رہی ہو؟ جبکہ کل تم مجھے کہتی تھی کہ جوا حرام ہوتا ہے، تو مجھے صبح و شام نصیحتیں دیتی تھی، میرے پیچھے بیٹھ کر لوگوں کو بتاتی تھی میرا شوہر خراب آدمی ہے۔ تم وہی نجمہ ہونا جو کہتی تھی پیسے حلال ہونے چاہیے، رزق پاک ہونا چاہیے۔ آج تمہیں سب اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں جیت کر آیا ہوں۔ میں چپ ہو گئی، میں نے کچھ نہیں کہا، نہ جواب دیا، نہ کوئی بحث کی۔ میں سیدھی اندر آ گئی، چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میں سوچنے لگی، واقعی میں نے تو اسے ہمیشہ منع کیا کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اور آج میں اس کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہو رہی ہوں کیونکہ اس نے کچھ روپے کما لیے ہیں۔ کیا یہ وہی نجمہ ہے جو پہلے برائی سے نفرت کرتی تھی؟ کیا یہ وہی عورت ہے جو چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کوئی اچھی نوکری کرے، کوئی صاف رزق کمائے تاکہ ان کا گھر سنور سکے؟ میرے اندر اب کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا، میرا دماغ بری طرح مڑ چکا تھا، میرے خیالات، میرے اصول سب بدل گئے تھے، اور اب شاید میرے اندر جو تھوڑی بہت اچھائی بچی تھی وہ بھی ختم ہونے والی تھی۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تھی تو لگتا تھا میں وہ عورت نہیں رہی جو کبھی خواب دیکھتی تھی، جو کبھی بیٹی کے لیے نئی زندگی کا خواب سنوارتی تھی۔ اب میں صرف زندہ تھی، جیسے ایک مشین ہو جو صبح اٹھے، اسپتال جائے، دوائیاں چوری کرے، پیسے بنائے، گھر آئے، پھر اگلے دن پھر وہی عمل دہرائے۔ میری بیٹی شمائلہ میری واحد خوشی تھی، میری دنیا کی واحد روشن کونا۔
جو اب بھی مجھے انسان ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت سمجھدار بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو ہر ماں کو اپنی بیٹی میں نظر آتی ہے۔ وہ جب اسکول سے واپس آتی تو میرے نہ ہونے کے باوجود گھر سنبھال لیتی۔ وہ کھانے کی دیگچی چولہے پہ رکھتی، چاول خود دم پر لگا دیتی، سالن گرم کرتی، روٹیاں سیکنے کی کوشش کرتی۔ اگر کبھی کھانا نہ بنتا تو وہ دودھ پی کر سو جاتی، لیکن شکایت نہ کرتی۔ شمائلہ کے پاس گھر کی چابی ہوتی تھی۔ وہ اسکول سے سیدھی آتی تھی، دروازہ کھول کر اپنے بستے کو ایک طرف رکھ کر پہلے گھر کی جھاڑو لگاتی، پھر برتن دھوتی، کپڑے تہہ کرتی، اور اگر کپڑے گندے ہوتے تو ان میں صابن لگا کر بالٹی میں ڈال دیتی۔ میں جب گھر آتی تو دیکھتی گھر صاف ہے، چولہا گرم ہے، اور وہ خود مطالعے میں مصروف ہے۔ مجھے اس کی یہ عادتیں دیکھ کر دل میں عجیب سی تسلی ہوتی کہ چلو میں جیسی بھی ہوں لیکن میری بیٹی تو صحیح راستے پر ہے۔ میں سب کو فخر سے کہتی تھی کہ میری بیٹی اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک نعمت ہے۔ میں تو دنیا کی سب سے خوش نصیب ماں ہوں جس کی بیٹی ماں کی غیر موجودگی میں سارا گھر سنبھالتی ہے، سب کام کرتی ہے اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھتی ہے۔ میں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں اسے ہمیشہ پیار سے سمجھاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ دنیا کی نظروں سے بچی رہے، کبھی کسی غلط راہ پر نہ چلے۔ میری ایک ہی اولاد تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے بعد میں مزید کوئی بچہ نہیں پیدا کروں گی، کیونکہ تبھی میرے شوہر نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک تم کوئی نوکری نہیں کرو گے میں تمہارے ساتھ مزید اولاد نہیں چاہتی۔ تم نہ گھر کے ہو نہ باہر کے ہو، تمہاری ساری توجہ صرف کھیل تماشے اور جھوٹے خوابوں میں لگی رہتی ہے، اور میں ایک بیٹی کے بعد اپنی زندگی اور زیادہ مشکل نہیں بنانا چاہتی۔ اس بات کو برسوں گزر چکے تھے اور اب میری عمر بھی وہ نہیں رہی تھی کہ میں دوبارہ ماں بننے کا سوچتی۔ اب میرا سارا دھیان صرف شمائلہ کی زندگی بنانے پر تھا، کیونکہ وہی میرے جینے کی آخری امید تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میرے جیسی نہ ہو، اس سیدھی راہ پر چلے، اسے کبھی وہ گند نہ چھونا پڑے جس میں ہر روز خود کو دھنستا دیکھتی ہوں۔ ایک دن میں اسپتال سے گھر آئی تو جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچی ایک عجیب سی گھبراہٹ میرے دل میں پیدا ہو گئی، کیونکہ میرا گھر ہمیشہ کی طرح خاموش نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی چیز چھپی ہو اور کوئی بات دبی ہو۔ میں نے جیب سے چابی نکالی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیرت سے رک گئی، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہمارے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے دروازے پر اندر کی طرف جو کنڈی لگی تھی وہ صرف اس صورت میں بند کی جاتی تھی جب ہم دونوں ماں بیٹی گھر میں موجود ہوں، کیونکہ ہمارے پاس الگ الگ چابی تھی۔ دروازہ ہمیشہ لاک ہوتا تھا تاکہ جب میں کسی بھی وقت آؤں تو آرام سے کھول کر اندر داخل ہو جاؤں۔ اپنی بیٹی کی پڑھائی کا بہت خیال ہوتا تھا اور میں اکثر دیر سے آتی تھی، اس لیے ہم نے ایک سسٹم بنا لیا تھا کہ دروازہ چابی سے کھولا جائے، کنڈی نہ لگائی جائے، تاکہ اگر میں رات کو آؤں یا میری بیٹی سکون سے پڑھائی کر رہی ہو تو کسی کو بھی زحمت نہ ہو۔ لیکن آج دروازہ اندر سے بند تھا اور یہ بات میرے لیے بالکل غیر معمولی تھی۔ مجھے لگا شاید کچھ مسئلہ ہو گیا یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، پہلے آہستہ آہستہ پھر زور زور سے، جیسے کوئی اندر سے سن ہی نہ رہا ہو۔ دروازہ نہیں کھل رہا تھا اور میں بار بار آوازیں دے رہی تھی، شمائلہ دروازہ کھولو، شمائلہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی، اور جیسے ہی میں پلٹی باہر والی دیوار کی طرف سے جیسے کسی نے کوئی چیز ماری ہو، ایک زوردار سی آواز ہوئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو یا دیوار سے ٹکرائی ہو۔ میں فوراً اس سمت گئی، دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آدمی، کوئی چیز، کوئی سایہ بھی نہیں۔ میں تیز تیز قدموں سے واپس آئی، اور جب واپس آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری بیٹی شمائلہ دروازے میں کھڑی تھی،
اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں خوف زدہ سی لگ رہی تھیں، جیسے وہ ابھی ابھی کسی دور سے آئی ہو یا جیسے وہ کوئی راز چھپا رہی ہو۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ تو وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، امی، میں نا گہری نیند میں تھی، آپ نے اتنا زور سے دروازہ بجایا، مجھے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہے، جیسے قیامت آ گئی ہے۔ میں ڈر کے مارے اٹھ گئی اور سانس چڑھ گئی ہے میری۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی بھی طرح سوئی ہوئی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، جیسے وہ کوئی بھاری کام کر کے آ رہی ہے، کوئی ایسا کام جو چھپا کے کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے کنڈی کیوں لگائی تھی جبکہ تمہیں پتا ہے کہ میں چابی سے آتی ہوں؟ تو وہ فوراً بولی، امی، غلطی سے لگ گئی، بھول گئی تھی، مجھے لگا آپ نہیں آئیں گی، اور ویسے بھی میں سو رہی تھی نا، اس لیے دھیان نہیں رہا۔ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید کوئی اس کے ساتھ تھا، شاید وہ کسی سے بات کر رہی تھی، یا شاید کوئی اندر تھا جسے اس نے میرے آنے سے پہلے نکال دیا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہی، لیکن دل کے اندر ایک خالی سا کمرہ بن گیا جس میں شک اور اندیشے قید ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ شمائلہ کی حرکتیں عجیب سی ہو گئی تھیں۔ وہ ہر وقت موبائل میں مصروف رہتی تھی، کبھی مسکرا رہی ہوتی، کبھی فون پر بات کرتی رہتی تھی۔ اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ چکا تھا۔ میں پوچھتی کہ کس سے بات کر رہی ہو، تو وہ کہتی، نائلہ سے۔ نائلہ میری بیٹی کی پرانی دوست تھی، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن جب میں نے ایک دن نائلہ سے فون پر بات کی تو وہ کہنے لگی، ہاں، ہم بات کرتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اتنی بھی نہیں جتنا آپ سوچ رہی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے شک اور گہرے ہو گئے۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ کوئی اور ہے جس سے میری بیٹی بات کر رہی ہے، کوئی اور ہے جو اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس پر نظر رکھوں، لیکن میرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ میری ڈیوٹی لمبی ہوتی تھی، کبھی کبھی رات کو اسپتال میں رکنا پڑتا تھا، کبھی کیس آ جاتا تھا، ساری رات وہیں گزارنی پڑتی۔ میں ہار گئی تھی۔ ایک ماں ہونے کے باوجود میں اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھ پا رہی تھی، میں اس کی حفاظت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں صرف اتنا کر سکتی تھی کہ اسے کھانے پینے کی چیزیں دے دوں، اس کے کپڑے دیکھ لوں، اور باقی سب وقت میری زندگی مجبوری اور حرام کی کمائی میں گزر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی بدل رہی تھی، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں میرا دل ہر دن ایک نئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اسپتال میں اب فضا ویسی نہیں رہی تھی جیسے پہلے تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی خطرہ ہو جو نظر نہیں آ رہا ہو مگر اس کی چاپیں سنائی دے رہی ہیں۔ عملے میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں، ہر کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر باتیں کی جا رہی تھیں، اور ہر بات کا مرکز ایک ہی تھا کہ اسپتال میں ان دنوں الٹے سیدھے کیسز بہت آ رہے تھے۔ عملہ، خاص طور پر سینئر نرسیں اور کچھ ڈاکٹر، بار بار یہ شکایت کرنے لگے کہ اب وہ دن نہیں رہے جب یہاں صرف بیمار لوگ آتے تھے، اب تو آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکی آ جاتی ہے جس نے گولیاں کھائی ہوتی ہیں اور طبیعت بگڑنے کا بہانہ کر کے بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے، پھر اسپتال مجبور ہو کر اس کا کیس سنبھالتا ہے۔ پہلے پہلے تو سب نے نظر انداز کیا، لیکن ایک دو بار ہوا تھا، لیکن جب یہ تعداد بڑھنے لگی تو سب کے ماتھے پر شکنے آ گئے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی تھی، اگر کوئی بھی لڑکی اسپتال میں آ جائے، اس کی طبیعت تھوڑی بہت خراب ہو تو شک کیا جانے لگا کہ یہ بھی ویسی ہے جیسی باقی لڑکیاں تھیں۔ ایک دن نرسنگ سپرنٹینڈنٹ نے غصے میں آ کر کہا، آئندہ اگر کوئی ایسا مریض آئے جس کے بارے میں شک ہو یا جس کا ماضی صاف نہ ہو، اسے فوراً باہر کا راستہ دکھا دو، کیونکہ اگر ایسی خبریں اوپر تک گئیں تو ہمارا اسپتال بدنام ہو جائے گا، یہاں کی امیج خراب ہوگی۔ یہ سب باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں ہر روز جیسے کسی کانٹے کے بستر پر چلتی تھی، دل ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا
کہ کہیں کوئی میرے بارے میں کچھ نہ کہہ دے۔ میں ہر طرف سے گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف اسپتال میں چھان بین بڑھنے لگی تھی، دوسری طرف یہ خبریں بھی پھیلنے لگی تھیں کہ دوائیاں غائب ہو رہی ہیں۔ کچھ دوائیاں تو گودام سے کم ہوئیں، کچھ وارڈ کی شیلف سے اور کچھ پی ڈی کے اندر سے۔ شروع میں تو سب نے ایک دوسرے پر شک کیا، لیکن پھر جیسے کسی نے اندرونی طور پر مخبری کر دی ہو کہ یہ کام کوئی اندر کا بندہ کر رہا ہے، یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا اگر کسی نے ذرا بھی انگلی میری طرف اٹھا دی تو میں پکڑی جاؤں گی اور میرے پاس نہ کوئی صفائی ہوگی نہ کوئی بچاؤ کا راستہ۔ اب میں ہر وقت چوکس رہنے لگی تھی، ہر دوا نکالنے سے پہلے 4 بار سوچتی تھی۔ مریض کو دوا دیتی تو وقت میری نظریں دائیں بائیں دیکھتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ کچھ دن کے لیے خاموشی سے رہوں اور کچھ نہ کروں، کیونکہ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر یہ خبریں صحیح نکلیں اور میری طرف کوئی اشارہ بھی ہوا تو میری نوکری ختم ہو سکتی ہے، میرا سب کچھ لٹ سکتا ہے اور میں اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ اب میں محتاط ہو گئی تھی، جیسے کوئی چور اندھیرے میں چھپ کر چلتا ہے، جیسے ہر سایہ بھی خطرہ بن جائے، ہر آواز بھی گرفتاری کا پیش خیمہ ہو، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی، ہر سانس سنبھال کر لیتی تھی۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ اب میں جس راہ پر چل نکلی ہوں وہاں سے واپسی نہیں ہوتی، وہاں ہر موڑ اندھا ہوتا ہے، ہر موڑ ایک نیا جال بچھا ہوتا ہے، اور اب میں اس جال میں پھنس چکی تھی۔ بس یہ دعا کر رہی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو میرے قدموں کے نشان نہ ملے، اور میں اس دلدل سے کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کو بچا کر نکل لوں۔ کہاں کو میں جب شادی کر کے آئی تھی اور مجھے پتا چلا تھا کہ میرا شوہر جواری ہے تو میں اسے منع کرتی تھی، اسے اسلام کی مثالیں دیتی تھی، اللہ کے خوف سے ڈراتی تھی، اور اب میں خود برے کاموں میں پھنس چکی تھی۔ ایک دن اسپتال سے گھر واپس آئی تو دروازہ کھولتے ہی مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے گھر میں ہوا ہی بند ہو، ایک گھٹن کا احساس، جیسے کسی نے اندر سب کچھ روک رہا ہو، جیسے سانس بھی رکی ہوئی ہو۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، اندر قدم رکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری بیٹی شمائلہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی، اسے ہلایا، اسے آوازیں دیں، اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ آنکھ نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کی نبض چیک کی۔ مجھے ایک لمحے کو سکون آیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کی نبض بہت تیز تھی، جیسے اس کا جسم کسی شدید حالت سے گزر رہا ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکلنے والی تھی۔ میں نے فوراً اسے بازو سے سہارا دے کر اٹھایا اور ارد گرد سے کوئی چیز اٹھا کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ میں نے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اسپتال کی طرف لے گئے۔ اسپتال میں جب داخل ہوئی تو میرے ساتھی عملے نے مجھے اس حال میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی مریض ہے؟ میں نے کہا، یہ میری بیٹی ہے، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو فوراً چیک کریں۔ جیسے ہی ڈاکٹر کو پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، وہ فوراً سنجیدہ ہو گئیں۔ وہ میری پرانی ساتھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ میں کتنی محنت سے اپنی بیٹی کو پالتی ہوں۔ اس نے شمائلہ کو ایمرجنسی روم میں شفٹ کیا، چیک اپ شروع کر دیا۔ میں باہر بیٹھ کر دیوار کا سہارا لے کر سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئی میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے اسے کچھ بہت اہم پتہ چلا ہو۔ اس نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایک طرف لے گئی۔ اس نے کہا، نجمہ تم مضبوط ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ اس نے کہا، تمہیں پہلے سے اندازہ تھا یا یہ سب اچانک ہوا ہے؟ میں نے کہا، کیا بات ہے، صاف صاف بتاؤ۔ ڈاکٹر، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تو مجھے لگا
جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو، جیسے کسی نے میرے سینے میں کیل ٹھونک دیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو اسکول جاتی ہے، یہ تو کتابوں میں رہتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سر دابا کہا، نجمہ، میں تمہیں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں خود بھی حیران ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ چوتھا مہینہ ہے اور اب یہ چھپنے والا نہیں۔ اب تو یہ بارشیں کرنا پڑے گی یا پھر ڈی این سی ہوگا، لیکن لڑکی کمزور ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ میں اندر گئی تو شمائلہ کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم ماں بننے والی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سر ہلا کر ہاں کر دی۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میرے اندر جیسے کچھ چٹک گیا۔ میں نے کہا، کس کا ہے یہ بچہ؟ کس سے تم نے یہ رشتہ بنایا؟ شمائلہ، میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ پھر یہ سب کیوں؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا، تم بتاؤ، جس سے تمہارا تعلق ہے اس سے میں تمہاری شادی کروا دوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن وہ بار بار خاموش رہی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ میں نے کہا، بتا دے شمائلہ، مجھے بتا دے۔ جب اس نے منہ کھولا تو جو سنا اس نے مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ وہ آدمی شادی شدہ ہے، اس کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ مجھ سے دگنا ہے، اور اس کی بیوی بہت خطرناک ہے۔ وہ اگر جان گئی تو وہ ہمیں مار ڈالے گی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، یہ کیا کیا شمائلہ؟ یہ کیسا زخم دیا تو نے مجھے اور اپنے آپ کو؟ لیکن پھر اچانک میرے دل میں ایک خالی پن نے جنم لیا۔ میں نے خود کو دیکھا، میں نے اپنی زندگی دیکھی اور سوچا، جب ماں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دے، جب ماں خود دن رات حرام کمانے میں لگی ہو، جب ماں کو یہ پتا بھی نہ ہو کہ اس کی بیٹی کس راہ پر جا رہی ہے، جب ماں کی آنکھیں موبائل پر ہنستی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں اور وہ یہ نہ سوچے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگی، میں تو لوگوں کی بیٹیوں کو دوائیاں دیتی تھی، انہیں طریقے سکھاتی تھی کہ کس طرح ناجائز حمل سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، اور آج میری اپنی بیٹی اسی دلدل میں جا گری۔ یہ میرا مکافات عمل تھا، یہ میرے گناہوں کی سزا تھی، یہ میری بے خبری کا نتیجہ تھا۔ میں نے جو بویا وہی کاٹ رہی تھی، اور میرے آنسو اب کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری آواز اب کسی کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں ایک ماں ہونے کے روپ میں ایک مجرم بن چکی تھی، اور میری بیٹی میرے ہی نقش قدم پر چل نکلی۔ ڈاکٹر نے جب کہا کہ تمہاری بیٹی بہت کمزور ہے اور اگر اس کا حمل ضائع کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے میری زبان کو تالا لگ گیا ہو، جیسے میرے دماغ میں کچھ بھی سننے کی سکت نہ ہو۔ میری ایک ہی اولاد تھی، میری ساری دنیا وہی تھی۔ میں نے سوچا، میں کیسے اسے کھو دوں؟ یہ بچہ جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اب میرے ہاتھ میں آ گیا، اور میں اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو میری زندگی مکمل طور پر برباد ہو جائے گی۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ ایک اور گناہ میرے نصیب میں لکھا ہے، کیا میں اب بھی وہی کروں جو میں دوسروں کے لیے کرتی رہی ہوں؟ میں نے بہت لڑکیوں کو راستے بتائے، میں نے بہت کیس چھپائے، میں نے کئی بار وہ دوائیاں دی تھیں جو کسی ماں کے پیٹ میں پلتی جان کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن اب جب میری اپنی بیٹی پر وہ وقت آیا تو میرے اندر کی ماں جاگ گئی۔ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا، فیصلہ کیا کہ اب میں یہ گناہ اپنے گھر میں نہیں کروں گی۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور حمل ضائع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب برائی کے راستے پر نہیں چلوں گی۔ میں نے چوری کرنا چھوڑ دیا، اسپتال کے گودام سے دوائیاں نکالنا بند کر دیا، میں نے وہ سب ناجائز پیسے لینا بند کر دیے جن سے میرا گھر چلتا تھا۔ میں نے لوگوں کو غلط مشورے دینا بھی چھوڑ دیے۔ میں نے اپنی پرانی ساتھی نرسوں سے بھی کہا کہ مجھے ان باتوں سے دور رکھو، میں اب صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہوں، میں اب صرف اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ جب میری بیٹی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہم اپنی بیٹی کہیں گے۔ ہم نے سب کو یہی بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، جو کچھ دن بیمار رہی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ہم نے لوگوں سے جھوٹ بولا تاکہ شمائلہ کی عزت بچ جائے،
میری اپنی نظروں میں وہ گر چکی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کو احساس نہیں دلایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا قصور بھی میری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے وہی کیا جو میں نے خود اسے کرنے کا راستہ دیا تھا۔ اس کی پڑھائی رک گئی، وہ گھر میں رہنے لگی، وہ سارا دن اپنی چھوٹی بیٹی کو سنبھالتی اور میں اسپتال جاتی، اپنا کام کرتی۔ اب میں انہی پیسوں میں گزارا کرتی تھی جو مجھے تنخواہ میں ملتے تھے۔ اگر کوئی خوش ہو کر کچھ دے دیتا تو میں وہ رکھ لیتی تھی، لیکن میں نے کبھی مانگا نہیں۔ مجھے اب ہر دن اپنی زندگی کی سزا کاٹنی تھی، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ میرے شوہر کو تھوڑی بہت عقل آ گئی۔ اس نے جوا کھیلنا کم کر دیا، وہ اب گھر میں کچھ پیسے بھی لانے لگا، کبھی کبھار محنت مزدوری بھی کر لیتا۔ ہم دونوں اب چھوٹے چھوٹے خرچوں میں زندگی گزار رہے تھے، اور وقت کے ساتھ سب کچھ سست رفتاری سے بہتر ہونے لگا۔ لیکن جو کچھ ہو چکا تھا وہ ہمیں ساری عمر یاد رہنے والا تھا۔ میں راتوں کو جاگتی اور سوچتی تھی، کاش میں نے کبھی حرام کی طرف قدم نہ رکھا ہوتا، کاش میں نے کبھی وہ دوائیاں کسی کو نہ دی ہوتی، کاش میں اپنی بیٹی پر نظر رکھی ہوتی۔ لیکن کاش سے کبھی کچھ واپس نہیں آتا۔ یہ سچ ہے کہ زندگی ہے تو جینا پڑتا ہے، سانس لینا پڑتا ہے، چاہے دل کتنا ہی بوجھل ہو، چاہے آنکھوں میں نیند نہ ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ لمحہ جب میری بیٹی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں اس دن کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ نتیجہ یہی ہے کہ برائی کے کام میں کبھی سکون نہیں ہوتا، اور جو برائی آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ایک دن آپ کے اپنے دروازے پر دستک دیتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور جب آپ کھولتے ہیں تو وہ آپ کا ہی چہرہ لے چکی ہوتی ہے۔ پھر نہ کوئی بچاؤ ہوتا ہے، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور ایک ماں کی آنکھوں میں اترتی خاموشی جو ساری دنیا سے چھپی رہتی ہے۔ میں کبھی بھی بری انسان نہیں تھی، لیکن حالات نے مجھے برا بنا دیا۔ میرے شوہر نے جو مجھ سے سارے پیسے چھین لیتا تھا، لیکن میں نے یہ سیکھا اپنی زندگی سے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھوکا کوئی نہیں سوتا، ابھی بھی تو اسی تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے، لیکن اب تو میرے شوہر کو بھی عقل آنی شروع ہو گئی ہے۔ بس انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ناجائز طریقے سے پیسے نہیں کمانے چاہیے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ رزق کا انتظام کرے گا تو وہ کر ہی دے گا۔ اب تو اگر کوئی ایسی لڑکی اسپتال میں آئے اور بات کرے کہ مجھے اس طرح کا کیس کروانا ہے تو میں خود اسے دروازے سے بھگا دیتی ہوں، کہتی ہوں یہاں پہ یہ کام نہیں ہوتے، چلی جاؤ یہاں سے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں 2 لاکھ لے لو، 3 لاکھ لے لو، 1 لاکھ لے لو، 50,000 لے لو، ہماری مدد کرو۔ پیسے آتے ہوئے کس کو برے لگتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کی مدد نہیں کرتی اور کہتی ہوں چلے جاؤ یہاں سے۔ ہم یہاں پہ یہ کام نہیں کرتے، ہم لوگوں کے زخموں کا علاج کرتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے۔ دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔